6 बरस की जुदाइयां, हाय हाय। अम्मा हाजरा से ना कभी कभी बहुत मुझे रोना आता है। इस दफा मैं सही में दौड़ रहा था और ऐसे उनकी याद में आंसू गिर रहे। वाह मेरे मौला, या तूने हमारी माँ को दौड़ाया। बच्चा तड़प रहा है, बेकरार है और माँ से देखा नहीं जा रहा उसका मरना। उनका चलो दूर हो जाऊं, मरे तो मेरी आंखों के सामने तो न मरे। सोफा पे चढ़ गई, मुझे पता है कोई कुछ नहीं है। ऐसी किस्म तसल्लियों के लिए दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर नीचे उतरी, बच्चा ओझल हुआ, फिर दौड़ लगाई। मुंह ठीक उधर था, दौड़ उधर थी और बद नजर आने लगा। फिर दौड़ खत्म कर दी, फिर मरवा पे चढ़ी, फिर सफा पे चढ़ी, फिर मरवा पे चढ़ी, फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा। जब फेफड़े फटने लगे, खास चक्कर के बाद क्या हुआ, फेफड़े फटने लगे, निडाल होके गिर गई कि अब मैं इधर मर जाऊं, वो वहां मर जाए। तो अल्लाह ने फौरन पानी क्यों न निकाला? ये था चक्कर लगवाए, इस्माइल की एड़ियां रगड़वाई, उसको बुलवाया, रुलाया, उसे रुलाया, इसे भगाया, दोनों को तड़पाया, फिर जाके दम का पानी निकाला। सोचो तो सही ये क्या कहानी है। वो जी घर बैठे अल्लाह नहीं मिलता, तुझे नहीं बिस्तर चुप कटोर पहन हो। अल्लाह का फजल है, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम ऐसे ही बिस्तर चुप कटोर पड़े। हम ऐसे दीवाने नहीं हैं कि हम ऐसे ही बिस्तर उठा के भाग पड़े। दीवाना वो है जो घर बैठे अल्लाह को समझता मुझे मिल जाएगा, वो दीवाना है। यूं मिलने का सौदा नहीं है। बिशियार सफर बायता पुख्ता शवत खामे। लो भाई एक और कहानी सुनो। बच्चा 6, 7, 8 वर्ष का हो गया, वहां से बाप बगल में छुरी लेके आ रहा है, ज़बह करने जा रहा है। जाओ इस्माइल को ज़बह करो। वाह अच्छा मेरे मौला, तेरा ही तो दिया हुआ था, जाता हूँ करता हूँ ज़बह। लेके चले मीना को आ रहे, छुरी छुपाए हुए। शैतान सामने आया, इस्माइल को यूं किया, उन्होंने अप्पा को बताया, उन्होंने 7 कंकर मारे, वो धंस गया। फिर आगे चले, फिर निकला, फिर यूं किया, उन्होंने अप्पा को बताया, फिर 7 कंकर, फिर 7 कंकर, फिर बड़े शैतान के दाएं तरफ खड़े हो गए। बाप बेटे के मुकालमे को मीना के पहाड़ भी कान लगा के सुनने लगे कि बाप खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल को 92 बरस की या 94 बरस की उम्र में कह रहा है, बेटा मुझे हुक्म वाला तुझे ज़बह करूं, तेरी क्या राय है? बेटा बोला, अब्बाजान इफ़अल मा तुमर, जो तेरे रब ने कहा है वो कर दे। सतजिदनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, तुम्हें देख लेगा मेरा खबर। और फिर कहा अब्बाजान इसमें क्या बात है घबराने, अगर मैं मर गया तो मुझे अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह उससे ज्यादा बेहतर है। मुझे जन्नत मिल जाएगी, जन्नत दुनिया से ज्यादा बेहतर है। फिर क्या किया, मासूम बेटे ने है जमीन आसमान के भी आंसू छलक पड़े, अपना कुर्ता उतारा और अपने अब्बा को देखा, अब्बा जान ये मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दें, वो इसको देख देख कर मुझे याद कर लिया करेगी। मुझे अपने कुर्ते में कफन दे देना, मेरा कफन अपना कुर्ता बना देना, मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना, और मेरे हाथ पांव बांध दो कि तुम्हें मेरे हाथ पांव की रगड़ के तकलीफ ना हो। मुझे सल्लल्लाहु लिल जमीन, मुझे माथे के बल लेटाओ और नीचे से छुरी चलाओ ताकि नजरों से नजरें चार ना हो। बाप 92 बरस के बुढ़ापे में मासूम तो पराए भी दिल को लगते हैं। जिसको 66 बरस दुआएं मांगी हो उसके हाथ बांध रहा है, उसके पांव बांध रहा है। फिर अपने घुटने को उसकी कमर पे रखा थे, चढ़ गए कमर पर और उसके सर के बाल पकड़े और उसकी गर्दन को ऊपर उठाए। तो कहे मेरे मौला अगर तू मेरा इम्तिहान ले रहा है तो मुझे इसमें कबूल कर ले, और अगर तू कोई मुझ पर नाराज हो गया है तो मेरे बच्चे की कुर्बानी के तो पहले अपनी नाराजगी को दूर कर। इब्राहिम की इस पुकार ने आसमान के फरिश्ते भी चीख पड़े, रोने लगे। आसमान के फरिश्तों ने चीखो पुकार, और बूढ़े बाप ने कमर पे घुटने रख बालों को खींचकर छुरी चला दी। ये इससे पहले कहानी क्यों न खत्म थी? छुरी चलवाने के बाद क्यों कहा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जाओ मीना की वादी से पूछो यहाँ क्या हुआ था। मेरे भाइयों अपने अल्लाह को अपना बना लो।
وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے. اس کے بننے کے لیے قدرت سے دیر نہیں، مجھ سے دیر ہے. میں دیر کر رہا ہوں، اس نے تو در بھی کھول دیے، بائیں کھول دی، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی، راہ پر بھیجا، ہادی بھیجا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہادی کامل، رہبر کامل، نبی کامل، رسول کامل، اخلاق کامل، علم کامل، شرافت کامل، حسن کامل، جمال کامل، نسب کامل. ہر چیز میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں، اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے. ہاں، لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے، لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے، لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے، لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے. الفاظ کی تعبیرات سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ الفاظ کی تعبیرات سے بلند ہے، وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا، تعبیرات میں تھماتا نہیں، الفاظ میں آتا نہیں، وہ اس سے اوپر ہے. اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ اللہ جسے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ جسے حبیب اللہ بنائے. ہاں، ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول بول گیا، اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا. پوری دنیا کا ناسیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو تو وہ 2 بول سب ناتیہ کلام سے حاوی ہیں. اور میرے منہ پہ آ جاتی بات، مجھے کہتے میں ہمارے ساتھی نہ کہا کرو، سب میں رہ نہیں سکتا، منہ پہ آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خوانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو. کیا ظلم کر رہے، کیا تباہی پھیلا رہے ہو. جس میں آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے. اتنی بڑی خطا، میرا جی تو چاہتا میں سخت لفظ بول دوں، اتنی بڑی خطا نبی کی تعریف اور خواہشہ عورتوں کے گانوں کی طرف پر. اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے. اور تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے. ظالم کیا کر رہا ہے، ظالم کیا کر رہا ہے. عقل ہی ماری گئی. ایسے گستاخ، ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے فارسی کے پروفیسر تھا، میں نام نہیں بتاتا ہوں، ٹن ہوتے تھے ہر وقت. بڑے شاعر تھے. تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی سید کے بارے میں کیا کر، اور شاہد لدھیانوی کے بارے میں کیا کر، قتیل کے بارے میں کیا کر، کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بیٹھتے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں. وہ جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا ہے شاید میں ہی خدا ہو جاؤں. تو نشہ یہ تھا، وہ سب کی کاٹ کرتے گئے، یہ کل کا بچہ، یہ کل کا بچہ، یہ تو کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو ایسے آنکھیں تھیں ایک دم ایسے کھل گئیں اور جام ہاتھ میں تھا، وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. کہ ظالم ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں، اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی. صرف 30 برس پہلے کی بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ منبر و محراب سے گانوں کی طرف پہ نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں. کیا رومی کیا جامی، کچھ بھی نہیں ہے اس 2 شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان، جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا. تیرا پھراتا کیسے بناؤں، وہ کہتا ہے نہ لمبا نہ چھوٹا. صرف میرے حبیب تیری آنکھیں کیسی بناؤں، وہ کہتا ہے ادعج اشکل انجل اعبر اکحل ادب.
وہ کہتے تھے ماتھا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا واقع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں؟ کہتا رجل الشعر. وہ کہتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ کل قمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کہتی تھی ادعج موٹی کالی، انجل چمکدار، اشل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی، اکحل سرمگی، اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین اٹھا ہوا. بال کیسے تھے؟ رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی؟ گھنی فی لحیتہ ثقافہ. آواز کیسی تھی؟ آواز میں جادو تھا. فی صوتہ سہل. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع. گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا. آواز جادو تھا. فی لحیتہ ثقافہ. گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجہ نسیم. اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین. نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچھے ہوئے، برابر تھے. دلیع الفم. آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، سراشے ہوئے، بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان. اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا. کراکت سنایا. جب یوں آپ دانت کافی کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور، ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا. دانتوں سے نور نکلتا تھا، ایسے نکلتا تھا. یتلالأ وجهه تلال القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول سا چمکتا تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں ہلکا لگا ہوا تھا. اوپر ستاروں کا ہلکا، نیچے صحابہ کا ہلکا. اوپر چاند کی روشنی، نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. تا جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا. واسع الجبین اقن العرنین. اٹھا ہوا ناک، اونچا نہیں، اٹھان کی طرف. یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی، یہاں یہ باریک، یہاں اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ. یہاں ایک نور تھا جو ایسے جگمگ کرتا رہتا تھا. اور حافظت طرف آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی. کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی. عورتوں سے عورتیں ہیں، آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. کہاں چلی گئی حیا؟ ہے میں کہاں سے قریب چلاؤں؟ کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو؟ لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پٹ گئے. بے حیائی تہذیب بن گئی. بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت. یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ. حیا، نظریں جھکی. پھر جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، سب کی نظریں یوں ہو جاتی. حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ، کمر تک حضور کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء. درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا. طویل الذنبین، بازو لمبے تھے. حائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی. رہبر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. شفن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا، گوشت آپ کا پر تھا. شبط القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا. معتدل الخل، بادنن متماسکن، مضبوط تھا، معتدل تھا. چھاتی چوڑی تھی. عریض الصدر، ضخم القرادی، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے. دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے جل کر ناک سے آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا اور پاک تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر. چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائے. پیٹ ادھر میں ادھر، ایسا ہمارا نبی نہیں تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا قد درمیانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا. لیکن آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ کا آدمی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا، اس سے نیچا ہو جاتا.
حضرت عباس گھر کے آدمی، اہل بیت کے آدمی، حضرت عباس ان کا قد 10 فٹ سے کم نہیں تھا، چونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پر، 10 فٹ سے کم تو نہیں تھے۔ جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا، عباس کا نیچا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس سے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر وانا اشن، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ بڑا تو اللہ کا رسول ہے، عمر میری زیادہ ہے۔ اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا۔ سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کیا ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ ایسے سیدھے تھے، اوپر چاند تھا، تو آپ جیسے بچہ حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ کو مارتا ہے، تو میں نے کیا دیکھا حیرتناک منظر، جب آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا۔ آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند ایسے 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 رقص کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البقاء، اصل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، یحاکینی کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روک کے رکھا تھا۔ جس کو چاند لوریاں دے اسی کے طریقے گجرا والے کے لوگ چھوڑ دیں، کیا بڑا ظلم و ستم ہے۔ سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں، عجیب بات۔ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل مجھے اکثر اپنے نوجوان نسل آ رہے، ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ وہ سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ، کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں۔ ایسا حسین، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، وسیم قسیم۔ ہاں ہاں، ام معبد کی سنو، ام معبد کی سنو۔ جب آپ ہجرت میں تھے، ہجرت میں تو ایک خیمے پر آپ اترے ابوا کے قریب، تو وہاں بھوک لگی، ایک عورت کا خیمہ تھا، کہا کوئی کھانا تھا، کچھ نہیں بیٹھا، یہ بکری کچھ میں دودھ نہیں، کہا ادھر لاؤ۔ بکری کو قریب کیا، آپ نے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیرا سارا دودھ بھر گیا، دوہا اما کے تھوڑے برتن بھر کے دے دیے، پھر خود پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ جو ساتھی تھے ان کو پلایا اور آگے چل دیے۔ حامد آیا، ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ کب وہ کون تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہرا وضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلة لم تدري به ثقلة وطيم قطيم في عينيه دعج في أشفاره وط في صوته سهل في عنقه سبع في لحيته كثافة سبحان الله إن سكت فعليه الوقار إن تكلم فعلاه البهاء انظر الثلاثة أشملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قسيم۔ وہ بولی ایسا بولی، وہ بڑھیا، وہ اما، وہ ان پڑھ ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی۔ آج تک بڑے بڑے ادیب ان کے قلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اما تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو۔ ہائے ہائے، کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جمال دیکھا، کمال۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر رہے ہیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ پھر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا، اور اللہ ہرگز ہرگز کسی کی وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو،
پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو. تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے. تو اللہ پہ قربان جاؤں کہ 1 کم 90 بھی پورا نہیں. یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 99 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے. کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کہتا ہے. تو ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، 29ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو. اس میں آداب نبوت ہے کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں. عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں. اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. نصوحا میں بڑی تسلی، لفظ نصوحا میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے وہ تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا. پھر ٹوٹ جائے، پھر تم سچے دل سے کر لو، پھر اللہ قبول کر لے گا. میرے نبی کا فرمان ہے کوئی دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے. جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو. نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو. ناسے درزی کو کہتے ہیں، ناسے درزی. آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناسے کہتے ہیں. ناسے ہوتا ہے، اور من سہا سوئی کو کہتے ہیں. تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں. جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں. تو لفظ نصوحا میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا. لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں. تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے. تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں. قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جائے اس کو. تو وہ زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے. کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہ موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ ان کا اور پکڑ، وہ اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع اتارے، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا، اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے ہے، بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ اتنی بڑی ہستی پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ، پھر مجھے کہو یا رسول اللہ میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، پر ہم انسان ہی ہیں، ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو بھلا دی؟ کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ آپ حکم کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہیں، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، اور پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگ رہا ہے، بھوک بہت، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے میں، 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا، عائشہ بھوک بہت لگ رہی۔ تو عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملوں گا، میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔
لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی کر دے، گزارے کی۔ تو بہت خوبصورت ہے سب سے آخری ندا ہے ایمان والو، توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ جو ہے اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے دھاگا، سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے، تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں، لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو، دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو، تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جان۔ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، کسی کی یاد آئے، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، نہیں ایک کیفیت بنتی ہے۔ یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ گھر 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 گھر، نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، تو وہ یاد۔ تو جب میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی، تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا، جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے، اور مجھے بیگم یاد آئے، مجھے گھر یاد آئے، تب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا؟ بیگم 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 ہے۔ یاد، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے ذکر۔ وہ جو کہ یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے، وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے، ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا، کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہتھ یار کارول دل یارول، یا ہتھ کارول، کار ہے کار نہیں، کار پنجابی والا، جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کار، کاروبار نہیں کہتے کاروبار۔ تو ہاتھ کارول دل یارول، اس کو ذکر کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو، اور آپ کی تجارت، آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، اولاد کے لیے حرام کٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے، میرا بندہ میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں خزانے لے کر، میں نے کیا کرنا ہے ان خزانوں کو، تیرے لیے ہیں، نہ کر نہ کر۔ اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا۔ وہ سن دے پہ ہو تو میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الی، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ ہائے ہائے۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، ایک کام تیرے ذمے ایک میرے ذمے، تو میری مان یہ تیرے ذمے، تجھے رزق پہنچانا میرے ذمے،
आज तुम कहता है कि कम सूद नहीं होगा तो कारोबार कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलूँगा तो बाज़ार में कैसे बैठ सकूँगा, और अगर मैं सही तोलूँगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बता, अल्लाह कहता मन अवसल इलैकल ग़िज़ा व अंत जनीनुन फ़ी बत्न उम्मिक, जब तुम माँ के पेट में पर्दों में छुपा हुआ था उस वक्त तुम्हें रिस्क कौन दे रहा था, कौन पहुँचा रहा? और उस वक्त सिर्फ तू नहीं बन रहा था, मैं जब माँ के पेट में बन रहा था तो मैं अकेला नहीं बन रहा था, मेरे साथ करोड़ों बच्चे बन रहे थे, और हर बच्चे की स्टेज अलग अलग है। एक के नाक बन रहा है, एक का कान बन रहा है, एक की ज़बान बन रही है, एक की उंगलियां बन रही हैं, एक के घुटने बन रहे हैं, एक के टखने बन रहे हैं। तो अगर अल्लाह एक सेकंड के खरबवें हिस्से के बराबर भी किसी से गाफिल हो जाए, वो गफलत से पाक है, अगर हो जाए तो ये आंखें माथे की बजाय पेट पे लग जाएं और उंगलियां पाँव से उठकर माथे पे आके लग जाएं। इतनी बड़ी कायनात के अंदर नर मादा का निज़ाम चल रहा है, और अल्लाह ताला कहता है मैं उन सबको रिस्क पहुंचाता हूँ। किसने पहुंचाया था तुम्हें माँ के पेट में रिस्क? उस वक्त कौन था? अच्छा, और जब तू दुनिया में आ गया, वला लका सिन्नुन तख्ता, तेरे मुंह में दांत नहीं का तू काट सके, वला लका यदुन तब्तिश, तेरे हाथ में ताकत नहीं तू पकड़ सके, वला लका रजुलन तमशी, तेरे पाँव में ताकत नहीं कि तू चल सके। न तू चल सकता है, न तू पकड़ सकता है, न तू काट सकता है, न तू बोल सकता है, न तू बता सकता है। जब तू इस बेबसी के आलम में था तो मैंने क्या किया? अदर तो लका ग़िरक़ैन रफ़ीक़ैन युंबिआन लका लबनन ख़ालिसन दाफ़िअन फ़ी शिताए व बारिदन फ़ी सैफ़ फ़हल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन ग़ैरी। मेरे बंदे, मैंने जब तू ऐसा बेबस था, न बोल सके, न बता सके, न पकड़ सके, न चल सके, न उठ सके, न बैठ सके, न खुद खा सके, न पी सके, तो तेरी माँ की छातियों को मैंने चश्मे बना दिया और वो तेरे लिए खालिस दूध निकालने लगे, और वो उबलता हुआ साफ सुथरा शफाफ माँ के दूध की तासीर अगर कोई बुराइयों में न मुब्तला हो जाए, 40 साल तक माँ के दूध की तासीर चलती। मैंने तेरे लिए माँ की छातियों से दूध निकाला जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होके तेरे मुंह में जाता रहा। कोई और ये कर सकता है? तो आज तो कहता है बच्चों की खातिर कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बीवी के लिए कर रहा हूँ, कित्थू खावा, हेरा फेरी न करा, कित्थू खावा। एक मिलावट करने वाला था, मैंने उससे कहा यार तुम क्यों मिलावट, तेल में मिलावट करता था। मैंने कहा यार तुम क्यों मिलावट करते हो? वो कहने लगा अगर मैं सही तेल बेचूं तो मुझे एक ड्रम के पीछे 50 रुपए बचते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, 80s की बात है, 80s की। तो मुझे 50 रुपए बचते हैं, और अगर मैं मिलावट करूं तो मुझे एक ड्रम के पीछे 500 रुपए बचते हैं। 500 रुपए में मेरा बिजली का बिल अदा हो जाता है। तो मैं पागल हूं जो मैं 50 रुपए नफा कमाऊं, मैं 500 कमाऊंगा, क्योंकि उसको अल्लाह का रब होना याद नहीं, उसको माँ की छातियों का दूध याद नहीं, माँ के पेट में ग़िज़ा का पहुंचना याद नहीं है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता परवाज चढ़ना, जवानी तक आना याद नहीं। तो कह रहा कितु खावा, कितु का भी है। तो मेरा रब कहता है गाफिल ना होना, गाफिल ना होना। एक गलत तस्वुर बन गया है, कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। नहीं, कमाने का हुक्म है, हलाल कमाने का है, सही कमाने का है, लेकिन इधर यकीन बन गया है कि मैं एक दफा चला गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर अपने दोस्तों से मिलने, तो वो सारे शिफ्ट हो गए थे न्यू हॉस्टल में, इकबाल हॉस्टल से न्यू हॉस्टल, कुछ मेडिकल कॉलेज चले गए थे। तो एक लड़का फैसलाबाद का था, जहीर, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिल गया था, मुझसे 1 साल आगे था। तो हम सारे वहाँ इकट्ठे बैठे थे कैंटीन पर न्यू हॉस्टल की। तो मुझसे कहता है क्या कर रहे हो? की कर रहे हैं आजकल? है क्या? मैं मौलवी बन रहा हूं। तो कहने लगा खावेगा किथों?
اس کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، چونکہ ہم 5 سال کٹھے رہے سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو لیکن اتنا تاثر غلط ہو گیا ہے کہ بازار میں بیٹھے بغیر روٹی نہیں ملتی، مجھ سے کہنے لگا کھاوے گا کتوں، میں آخیا اللہ دے گا، کھانا گا اللہ اتو سٹے گا، تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے، تو میں نے کہا تو کتوں کھاوے گا، تو ایسے بیٹھا تھا، میں کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ لوگوں نے پیشاب ٹیسٹ کر کر کے تو روٹی کھا سکنا ہے، میں قرآن پڑھا کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ من یفعل ذلک، جس نے یہ کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ انتہائی ناکام ہیں، ہم فاولئک اور ہم اور الخاسرون، تینوں معرفہ کے لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارا ہے کہ یہی ناکام ہے جو پیسے تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، میرے نبی جیسا کریم حبیب شفیق مہربان نبی اتنے جلال میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا برباد ہو جائے سونے پہ ایمان کو بیچنے والا